कलमात को आपके सामने मुसलसल पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। ये मज़लूम करबला के दैन अक़दस से वो निकले हुए फ़िक्रे हैं जो आपने करबला के सफ़र से पहले ये लिख कर दिया कि देखो मेरा सफ़र ये गुरूर, खुद पसंदी या जुल्म और फसाद के लिए नहीं है, बल्कि मेरा ये सफ़र, मेरा ये क़याम, ये उम्मत जद की इस्लाह और मैं अच्छाइयों का हुक्म देना चाहता हूँ और बुराइयों से रोकना चाहता हूँ। मेरी ये सीरत, ये मेरा ये काम, ये मेरे जद यानी नाना पैगम्बर अकरम और बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इस ज़िम्न में बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की और खुदा तौफीक दे कि आगे भी पहुंचा सके। आज जो कल की बात थी और वहाँ दोपहर बात हुई, वहीं से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि मज़लूम करबला जिस जिम्मेदारी को समझ रहे थे और समाज का और माशरे की वो कैफियत को महसूस कर रहे थे, उसमें आपका खामोश रहना ये लोगों के लिए सत्य-बात होता कि आइंदा कोई जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। मज़लूम करबला ने इस दर्द को महसूस किया और ये ऐलान कर दिया कि हुसैन अब मदीना छोड़कर जा रहा है। उसके बाद आपके हमरा मुख्तलिफ काफिला सालार, मुख्तलिफ रोसाए कबीला, मुख्तलिफ लोगों को खत लिखा, पैगाम भिजवाया। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते थे वो सब जुड़ते गए और आखिर में जब करबला की सरजमीन पर पहुंचे तो चिराग भी गुल करके जिसको जाना है वो जाए, ये कह के आपने चिराग बुझा दिया, लेकिन कोई उठा नहीं, बल्कि एक आवाज होकर ये कहा गया कि मौला एक नहीं अगर 70 बार भी आपके रकाब में हमें कत्ल किया जाए और हमारे जिस्म को जलाकर रात को हवाओं में उड़ा दिया जाए, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़े। क्यों? इसलिए कि ये लोग मज़लूम करबला के हमरा उस बात को महसूस कर लिए कि जो हर इंसान की ख्वाहिश है। मौला ने एक जुमला इरशाद फरमाया, जो हर इंसान की ख्वाहिश है। क्या? दुनिया में जो है, जो इंसान भी है, वो जिंदा रहना चाहता है। हर आदमी की ख्वाहिश है, जो जितना बूढ़ा हो जाए, सिर सीधा हो जाए, ख्वाहिश ये है कि और थोड़ा जिंदगी मिल जाती, बच्चे की शादी, पोते की शादी ये कर लेते, वो ये ख्वाहिश हर आदमी की। तो इंसान हमेशा जिंदा रहना चाहता है। एक नंबर 2, कुदरत इतनी ताकत हो कि जो कहूं वही लोग करें, जैसा मेरा फरमान हो, ऑर्डर, उसके खिलाफ कोई न जाए, है ना? यानी इंसान की ख्वाहिश ये है कि वो जो कह ले वही
حرف آخر، اس کے بعد کوئی آگے قدم نہ اٹھائے، نہ قلم اٹھائے، نہ آواز. دو، یہ زندہ رہنا قدرت ہے. اور علم کے میدان میں انسان سوچتا ہے اتنا میں قابل بن جاؤں کہ میرے آگے کسی اور کی کوئی بات سنی نہ جائے. ہر آدمی کی یہ تینوں چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ اللہ کے لیے بچے پڑھتے ہیں مکتب میں کہ وہ حی ہے، ایسا زندہ جو کبھی مرتا نہیں. وہ قادر ہے، ایسا قدرت والا کہ اس کے یہاں کوئی عجز نہیں کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا، خدا کے آگے نہیں ہے. وہ عالم ہے، سامنے کی بات نہیں، دلوں کے راز بھی وہ جانتا ہے. یہی بات امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان خدا کے لیے، خدا کی نسبت، خدا کے بارے میں بیان کی. کیا؟ اللہ عالم لا جہل فی، اللہ عالم ہے، اس کے یہاں کوئی جہالت نہیں. ایک اللہ قادر لا عجز فی، اللہ قدرت رکھتا ہے، اس کے یہاں کوئی ناتوانی یا کمزوری نہیں. نمبر 3، اللہ حیات لہو ولا موت فی، اللہ زندگی رکھتا ہے، اس کے یہاں موت نہیں. یہ خدا بندے ایسا زندہ جو کبھی مر نہیں سکتا، ایسا عالم جس کے ہاں جہالت نہیں، ایسا قادر کہ جس کے ہاں ناتوانی نہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے. امام حسین نے جب دعائے عرفہ تلاوت کی تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا؟ اے خدا، جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. مظلوم کربلا کے سارے ساتھی اس بات کا عملی نمونہ پیش کر رہے تھے کہ اب ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب خدا مل گیا تو حیات مل گئی، جب خدا مل گیا تو قدرت مل گئی، جب خدا مل گیا تو پھر علم مل گیا. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے. یعنی لوگ مرنے کے بعد مر جاتے ہیں لیکن یہ شہادت کے بعد زندہ ہو گئے. یہ کربلا کے مظلوم کربلا کے ساتھیوں نے اس بات کا عملی ثبوت دیا ہے کہ اب ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو دنیا تلاش کرتی ہے وہ مولا کے رکاب میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے آج جب آپ نام لیں سارے زندہ ہیں. علی اصغر 6 مہینے کے 1400 برس سے ہیں، عباس 32-34 برس کے کتنے 1400 برس سے وہی ہے، قاسم وہی، علی اکبر وہی. مطلب یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہی رکا ہے. یہ کیسے نہتے مظلوم کربلا کے ساتھ تھے جنہوں نے موت دے کر زندگی لے لی ہے کہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو جہاں ہے وہی رکا ہوا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اصحاب حسینی میں وہ کوالٹی تھی کہ جو انہوں نے بہت قریب سے امام حسین کے ہمراہ حاصل کیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
جو بہت قریب سے محسوس کر لیے اور چراغ گل کرنے کے بعد میں نے اس دن کہا تھا کہ عرض کروں گا کہ بیعت ہٹانے کا کیا مطلب ہے. پوری جنگ اسلام دنیا کی جتنی بھی جنگیں ہیں پیغمبر کے ساتھ یا امیر المومنین یا دنیا کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ جو بھی جنگیں لڑی گئی اس میں لیڈر قائد راہبر جو ہوتا ہے اس کی بیعت لوگوں کے اوپر ہوتی. کسی کو اتھارٹی نہیں ہوتی کہ مخالفت کر کے جائے. یہ دنیا کا بھی قانون ہے اور شریعت کا بھی قانون ہے. اسی بات کو امیر المومنین کے مولا بنانے سے پہلے پیغمبر نے پوچھا تھا میں تم پر تمہارے نفس پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا تھا جی یہی ہے بیعت. یعنی آپ کو یا کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے قائد کی اجازت کے بغیر میدان چھوڑ دے. ٹھیک پوری دنیا کا بھی یہ رول ہے اور شریعت کا بھی رول ہے. امام کی جب بیعت کسی پر ہے اگر اس نے مخالفت کر دی تو یعنی اس نے امام کے حکم کی نافرمانی کی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ طے ہے. اب یہاں سے مولا نے کیا کہا اور آپ بھی یہ سنتے ہیں کہ ساری دنیا کی یا اسلام کی ساری جنگوں سے بہتر بڑی جنگ کربلا کی ہے اور وہاں جو مجاہد آئے شہداء جو آئے ان کا جو رتبہ ہے وہ دیگر مجاہدین اسلام سے بہتر اور بلندر ہے. کیوں؟ وہ بھی اسلام کے لیے لڑے یہ لوگ بھی اسلام کے لیے لڑے. انہوں نے بھی امام کے رکعت میں جان دی انہوں نے بھی امام کے ساتھ بلکہ وہ تو نبی کے ساتھ رہے یہ امام کے ساتھ رہے. تو ان کا اتنا رتبہ کیوں نہیں؟ ان کا اتنا رتبہ کیوں کی وہاں نہ تو امام علی نے اور نہ تو پیغمبر نے بیعت اٹھائی. سمجھیے گا بیعت نہیں اٹھائی یعنی آپ شرعی رول میں لڑائی کر رہے ہیں. جو جہاد یا جو جنگ ہے یہ اس حدود شریعت میں ہے. آپ اگر نہیں لڑیں گے تو آپ مخالفت دین مخالفت نبی کر رہے ہیں. لہذا وہاں بیعت باقی تھی تب لوگوں نے لڑائی کی یہاں بیعت ہٹا لی گئی تب لوگ. اب جملوں کو یوں کہو وہاں شرعی لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی گئی یہاں عشق حسین تھا شرعی ذمہ داری نہیں تھی فریضہ نہیں تھا. محبت حسین نے آ کر اپنی جانیں دی ہے اسی لیے اور یہ امام نے کہہ دیا جیسے عذاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی حسن کو ملے نہ کسی اور نبی یا ولی کو ملے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو ذمہ داریاں شریعت کی طرف سے آئے تھی تب لوگوں نے رکاب نبی میں جنگیں کی یہاں ذمہ داری تو ہٹا لی گئی تھی. عشق حسین تھا چراغ گل بھی کر رہے تھے لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں صرف اسی محبت کے نتیجے میں. اسی لیے رتبہ اور اگر جنت کی بات کرتے ہو میں ضمانت لیتا ہوں نانا سے جنت دلاؤں گا کوئی شکوہ نہیں ہے. شرعی قانون ہٹ چکا تھا صرف عشق اور محبت حسین تھا جس کی بنیاد پر کہا گیا کہ جیسے شہداء کربلا کا جو رتبہ ہے وہ کسی کا نہیں ہے. صلوات پڑھ لے محمد
کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، بھوسا پتھر سے پانی سے پگھلایا گیا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات، صلی اللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے، اس لیے ان کا رتبہ بڑا ہے۔ اب ان کے لیے، ان کے رتبے کے لیے آپ بھی زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، مجھے لگتا ہے سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک فقرہ ہے، زیارت عاشورہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ امام صادق یا امام باقر، ان سے یہ منقول زیارت ہے۔ اس میں ایک فقرہ ہے، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا، کب تک؟ ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ان کے اوپر سلام ہو۔ کس کے اوپر؟ جنہوں نے حسین مظلوم کی راہ میں جان دی۔ کب تک؟ جب تک دن اور رات باقی ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ دن رات کب تک ہے؟ کب تک ہے؟ کہتے جب تک قیامت نہیں ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کتنا رتبہ ان کا ہے۔ وہ بھی کون سلام کر رہا ہے؟ آپ ہم جن امام کے دہنے اقدس کے نکلے ہوئے جملے ہیں، میرا سلام ہو ان شہداء پر جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ رہ کر اپنی جان کو قربان کیا۔ کب تک؟ جب تک دنیا میں، یعنی روز و شب ہے، دن اور رات جب تک ہے۔ اے بھائی کب تک ہے کا معلوم نہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ قیامت تک ہے، تو جب تک دنیا ہے تب تک ان پر سلام۔ کس کا سلام ہے؟ معصوم کا۔ سلام کا کیا مطلب ہے؟ سلام علیکم کیا مطلب؟ آپ سلامت رہے۔ میں کہوں آپ کہیں اتنی ویلو نہیں ہے۔ اگر امام کوئی کہہ دے کسی کے لیے تو اس کا مطلب ہے پھر فنا نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، تباہی نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں ما بقی، تو جب تک میں باقی ہوں اور جب تک یہ دن و رات باقی ہے تب تک ان کو سلامتی۔ اگر دنیا لگ جائے کہ ان کو ہم ختم کر دے تو ختم ہونے والے نہیں۔ کیوں؟ امام نے کہا ہے جب تک ہم باقی، جب تک رات و دن باقی ہے تب تک ان پر سلام ہو، یعنی یہ سلامت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے افراد آئے جنہوں نے اس تذکرے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہی امام کے دہنے اقدس سے نکلے ہوئے جملے آ کر آواز دیتے ہیں تم اگر روکو گے یہ رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ سلامتی کی دعا ہم نے دی ہے۔ سلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ یہ ختم کبھی نہیں ہو سکتے۔ ان کا رتبہ یہ ہے کہ یہ ما بقیت وبقی اللیل والنہار، جب تک دن رات باقی ہیں، جب تک امام کب تک ہے؟ سورہ رحمان وغیرہ اور دوسری آیتوں میں بھی ہے وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ فَانٍ إِلَّا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہے نا؟ یہ وجہ ربک کون ہے؟ خدا کا چہرہ؟ خدا تو جسم ہی نہیں رکھتا۔ پھر کہا جو کچھ وجہ خدا، وجہ خدا یعنی جو خدا کی راہ میں ہو۔ ایک گلاس پانی بھی اگر خدا کی راہ میں آپ نے کسی کو پلایا ہے وہ باقی رہے گا۔ جی وجہ خدا میں جو کچھ، ایک بہت باریک سے ایک پرندہ مخلوق خدا ہے، شہد کی مکھی اسے کہتے ہیں، مد آپ لوگ کہتے ہیں،
गुजराती जबान है ना, ये छोटी सी मखलूक है ना, इसने एक ऐसा काम किया खुदा के वास्ते कि खुदावंद आलम ने उसके थूक को शहद बनाया जो हजारों मरज के लिए शिफा बना। आप कहें क्या है? कहा जब जनाब इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला गया और इतनी भीषण आग कि ऊपर से परिंदा भी कोई उड़ता था तो वो भी जलकर उसी में गिर जाता था, और जिन्होंने आग जलाया था वो भी जनाब इब्राहिम को ले जाकर नहीं डाले थे। कैसे डाले थे पता है? मिंजनीक से, है ना, दूर से ऐसा होलेल हम लोग क्या कहते पता नहीं आता, हाँ, उसके जरिए उसमें रखा और खींचकर चलाया तो वो जाकर उस आग में गिरे। इतनी भयानक आग थी। उस आग में जब गए तो इस शहद की मक्खी ने महसूस किया ये वली खुदा है, अल्लाह का नुमाइंदा है, ये लोगों की हिदायत के वास्ते आया है, ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, और इसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा अत्याचार कि इसको आग में डाल दिया गया। अब मैं इसकी जान बचाने की कोशिश करती हूँ, क्या करोगे? कहा अपने दहन में, अपने मुंह में पानी का कतरा लेकर उस आग को बुझाने जा रही है जिस आग के ऊपर से परिंदा उड़ता था वो भी जल के गिर जाता था। अब मक्खी का वजूद, उसका मुंह, उसमें पानी का कतरा कितना है, मुझे लगता है कोई काउंट भी नहीं कर पाएगा कि कितना है वो, लेकिन उसका खुलूस राहे खुदा में एक नबी की जान बचाने के लिए उसका ये अमल खुदा को इतना भाया, खुदा को इतना पसंद आया कि उस मक्खी के धूप को शहद बना दिया। कहने का मतलब ये है खुदा के लिए इस मुख्तसर अमल की इतनी बड़ी जज़ा, ये कभी जो वजह खुदा में कर दिया जाए वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए लेकिन उन्होंने कुछ काम ऐसा कर दिया खुदा के लिए, आज हम यहाँ बैठकर उनका नाम लेते हैं। क्यों? कि उन्होंने खुदा के लिए काम किया था, अपने सेल्फिश या अपनी गरज नहीं थी, इंसानियत की इबादत के वास्ते खुदा के लिए किया। तो खुदा ने कहा कि तो सही, जब तुमने मेरी वजह से कोई काम किया तुम्हारे काम को भी अमल करूंगा, तुम्हारे नाम को भी अमल करूंगा। और इसी पस मंजर में शुहदाए करबला आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। इतना खुलूस था, इतना खुलूस था कि पूरी दुनिया अगर उसकी डिफिनेशन लिखने जाए तो नहीं लिख सकती, नहीं लिख सकती। ईसार जानते हैं आप लोग? ईसार का मतलब ये होता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है और आपको भी, तो मैं अपनी जरूरत को मार दूं और वो चीज आपको दे दूं, इसको कहते हैं ईसार। ईसार करबला में सारे ईसार करने वाले थे और इसमें आगे बढ़ के हत्ता एक छोटी अदना आवाज साथ नहीं दे रही है, लिहाजा इसी मिसाल पर काफी समझिए। जो सबसे छोटा मुजाहिद था करबला का, क्या नाम है उसका? अली असगर। जब वहां मौला ने सदाए इस्तिगासा बुलंद की, क्या बोल के? हल मिन नासिरिन सोना, कौन है जो मेरी मदद करे? तो आपने यानी उस बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। क्या मतलब इसका है? क्या मतलब है? बाबा
ابھی میں زندہ ہوں، پہلے میں۔ اور مظلوم کربلا نے مقتل سے واپس آ کر بہن زینب سے پوچھا، اے بہن یہ رونے کی آواز کیسی؟ کہا اے بھیا آپ کے صدائے استغاثہ سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بہن لاؤ، مقصد میں اس کا سمجھ گیا، یہ 6 مہینے کا ہے لیکن ایثار کا جذبہ اتنا بڑا ہے کہ اے بابا ابھی میں زندہ ہوں، تم سے پہلے جام شہادت میں نوش کروں گا۔ یہ بتایا ہے دنیا کو کہ کربلا کے جو ویلوز تھے ان ویلوز کو کمال دیکھو تو کربلا میں، اور ایسے ویلوز ہیں جو اگر محفوظ رہے تو انسانیت ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائے۔ اور یہی سکھایا ہے اس چھوٹے بچے نے۔ آج اگر ہم اس پر چلے تو ہمارا بھی گریڈ بڑھ جائے گا۔ یہی دین کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے کہ وہاں ایسے ایسے کردار پیش کیے گئے اور ان ویلوز کو اپنایا گیا جو عالم انسانیت کی حفاظت میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اور جب بھی بھئی آپ بھی بقا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی حفاظت چاہتے ہیں، آپ بھی یہ کمال تک جانا چاہتے ہیں، ان کمال تک پہنچنے کے لیے جب آپ سر اٹھائیں گے تو کون دکھے گا؟ وہی کربلا کے مجاہد، کچھ نہیں تھا لیکن اس معراج پر تھے ان کے ارادے کہ جب بھی آپ کچھ کرنا چاہیں گے وہ کربلا والے کر کے گئے ہیں، نمونہ پیش کر کے گئے ہیں۔ لہذا ہر انسان کے لیے یہ آئیڈیل ہے اور ہر انسان کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ ایک حسین امام وقت تھے، ذمہ داری زیادہ تھی، بقیہ تو آپ کے جیسے لوگ ہیں نا، لیکن اتنی زیادہ انسانیت کی حفاظت کی ذمہ داریوں کو سمجھا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، مولا نے کہا کہ وہ ہے ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، تم جاؤ۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی نے بھیجا ہے، میری ماں نے بھیجا ہے۔ یہ کیا جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ آگے جو کام ہونا ہے یہ اگر انجام پا گیا تو امر ہو جائے گا۔ یعنی زندگی کتنی ہے انسان کی؟ 20 سال، 100 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے زیادہ نہیں، لیکن 1400 برس کا قیامت تک اگر زندہ ہے، زندہ رہنا ہے تو رکاب امام میں انسانیت کی حفاظت کے لیے جان دینا پڑے گا۔ اس کو محسوس کر لیا، جان کو ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے رہے۔ اور یہ نہیں افراتفری تھی، کوئی آ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی ایسا، جی نہیں۔ کربلا کی اس جنگ کا عجیب نقشہ ہے، جو جاتا تھا وہ اپنے بعد والے کو کہہ کے جاتا تھا جب تک زندہ رہنا مولا کو دیکھتے رہنا، جب تک زندہ رہنا، اور حقیقت ہے جب تک، حتیٰ وہ 6 مہینے کا مجاہد بھی جب زندہ رہا، جب تک مولا کی صدا استغاثہ پر لبیک کہا ہے۔ یہ پیغام ہے اطاعت امام، جو اس حد تک امام نبی ولی خدا کی حفاظت اور اطاعت میں آگے آتا ہے تو خدا اسے ابدی زندگی دیتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل عرض کروں گا۔ خدا سے دعا اور آپ لوگوں سے بھی اجتماع سے دعا ہے کہ توفیق دے، قوت دے، اور انشاءاللہ میسج اور پیغام کربلا کو پہنچانے کی سعادت نصیب کر سکوں۔ ابھی پیش خوانی ہو رہی تھی تو 2 ننھے مجاہد کا تذکرہ کیا۔ یہ لوگ کربلا میں 2 روایتیں ان کے لیے ہیں۔ ایک یہ کہ کربلا میں شام غریبہ میں یہ لوگ راستہ بھٹکے، اور ایک یہ ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے، اور جب کوفے کے حالات بگڑے تو جناب مسلم نے قاضی
قاضی شریح ملعون کے حوالے کیا تھا کہ ان کو کسی طرح مدینے بھجوا دینا۔ قاضی شریح جانتے ہیں یہی ہے، جب تک کسی بھی باطل گروپ میں، یہ جملہ غور کیجئے، پڑھے لکھے نہیں لگتے تب تک وہ گروپ آگے نہیں جاتا۔ قاضی شریح اسی کی ایک مثال ہے، میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ پڑھا لکھا تھا، قاضی تھا، قاضی یعنی جج، اور اسی کے قلم سے حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ صادر کروایا تھا ابن زیاد نے۔ سمجھ نہیں ہے؟ اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بیچارے جاہل لوگ، جاہل افراد، کم پڑھے لکھے، یہ اگر بگڑے تو یہ اکیلے بگڑتے ہیں، لیکن اگر پڑھے لکھے بگڑے تو یہ پوری قوم تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی یہ مثال اس قاضی شریح کی ہے، ملعون کی۔ لہذا اس کے سپرد جناب مسلم نے کیا، یا اگر وہ دوسری روایت کہ شام غریبہ میں بھٹک گئے، کوفے کا راستہ ایسے بھی بچے اور قاضی شریح کے حوالے کیا تھا، اسی روایت کو مکمل کر دوں تو جب حالات بگڑے اور پتہ چلا کہ ان کے 2 بچے بھی تھے، وہ کہاں ہیں، جاسوس ادھر ادھر پھیلائے گئے۔ قاضی شریح تو حکومت سے ملا ہی ہے، جو وہاں سے حکم صادر ہوتا ہے اس کو پتہ ہی ہے، لہذا اس نے سوچا کہ اگر میرے پاس نکل گئے تو یہ ہوگا کہ میں ادھر سے حکومت کے ساتھ اور ادھر حسین مسلم کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کے بچے میرے گھر۔ لہذا اس نے اپنے بچے سے کہا، لڑکے سے، کہ آج ان کو لے جا کر کوئی مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ کر دو، اور وہ بھی ہمارے یہاں ایک مثل کہی جاتی ہے، بانس کی جڑ میں بانس ہوتا ہے، نیم یا جامن نہیں ہوگا۔ تو قاضی شریح کا بیٹا بھی ویسے ہی، وہ بچوں کو رات کی تاریکی میں لے کر باہر گیا، اور دور سے ایک کارواں دکھ رہا تھا، وہیں سے کہا کہ دیکھو وہ قافلہ وہ مدینے جائے گا، اور تم لوگ یعنی جلدی سے اس کارواں کو پکڑ لو۔ یہ بیچارے بچے چلے تو اپنی پوری طاقت کے بل اور جتنا استطاعت تھی، لیکن پہنچ نہیں سکے اور قافلہ چلا گیا، یہ وہیں سے بھٹک گئے۔ اب جب بھٹک گئے، ادھر تلاش چل ہی رہی تھی کہ وہ بچے گئے کہاں، تو مختلف انعام، مختلف اکرام، یہ دیں گے وہ دیں گے، جو بچے کو لایا ان کا سر لایا۔ بعد میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچے ملے، ان کو قید میں ڈال دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، 1 سال قید میں رہے، 1 سال قید میں رہے۔ اس کے بعد جب بچے تھک گئے قید کی زندگی گزارتے گزارتے، تو ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ بھیا ایسے بھی لگتا ہے مر ہی جائیں گے، اب کچھ کرنا پڑے گا، اس قید کی زندگی سے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو آج اس جو واچ مین ہے، نگہبان ہے، اس کو آج بتا دیتے ہیں ہم کون ہیں، یا تو مر جائیں گے یا تو وہ چھوڑ دے گا۔ ان لوگوں نے طے کیا، اور اس درمیان ایک پیالہ کوئی شوربہ سالن اور ایک روٹی، دونوں بچے کسی طرح سے اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آج جب وہ کھانا لے کے آیا نگہبان، تو انہوں نے کہا رکیے، آپ سے کچھ کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہا بات کرنا چاہتے ہیں، بولیے۔ کہا آپ مدینہ جانتے ہیں؟ وہاں سے شروع کیا، ہاں مدینہ جانتا ہوں۔ پیغمبر محمد کو جانتے ہیں؟ ہاں میرے نبی ہیں۔ اب بچوں کو جب لگا کہ تھوڑا آشنا ہے اور ان کے دل میں مدینے کی محبت، رسول اللہ کی محبت، اس کے بعد اور قریب ہوتے گئے،
ان کے خاندان کو جانتے ہیں، ہاں جانتے ہیں، مسلم کو جانتے ہیں، ہاں جانتے ہیں، ہم انہیں کے بیٹے ہیں۔ اب وہ چاہنے والا تھا، تڑپ گیا، اور اب تک کیوں نہیں آپ نے بتایا؟ خیر آج بتا دیا آپ نے، ایک کام کریں، تو اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ آج سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ کہا نہیں، ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم جانا چاہتے ہیں، اب اس قید کی زندگی میں اور نہیں رہنا چاہتے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں، دن میں تو بالکل گزارا نہیں ہے، ہر رات کا انتظار کرتے ہیں، تو میں دروازہ کھولنے کی ضمانت لیتا ہوں، باقی آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کا انتظار ہوا، دروازہ انہوں نے کھول دیا، اور یہ بچے دونوں رات کے سناٹے میں نکل گئے، اور ظاہر ہے اجنبی شہر جہاں باپ اتنا حیران تھا، وہی تو کوفہ ہے، تو بچے وہاں تو حیران نہیں ہوں گے، لہذا بچے پریشان بھٹکتے پھر دن اجالا ہونے لگا، تو بچوں نے جا کر درخت کے اوپر اپنے آپ کو امان دی کہ یہاں کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ ہاں ادھر اعلان ہو گیا کہ وہ بچے غائب ہو گئے، جو لے کر آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ادھر یہ بچے وہاں، اور ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، دریا کے کنارے وہ درخت، بچے اس درخت کے اوپر، وہ کنیز جب پانی بھرنے کے لیے آئی، تو جب اس نے پانی پر نگاہ ڈالی تو وہ تصویریں آ رہی تھی، عکس، سایہ، اور وہ دیکھ کر فوراً اس نے کہا یہ چاند سے بچے، تو یہ فوراً ان بچوں کی طرف نگاہ کر کے کہتی ہیں کہ کون ہو تم لوگ؟ تو بچے ڈر گئے، ایک تو اجنبی شہر اور اتنی مشکلیں مشقتیں، اور یہاں پہنچے ہیں، یہاں بھی پناہ نہیں ملی، یہ کون ہے؟ تو کہا چاند کی امان ہو؟ تو بتایا بالکل۔ اب انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں ہیں، آؤ میری مالکن تمہارے خاندان اور قبیلے کے چاہنے والی ہے، اور بہت دن سے وہ انتظار کر رہی ہے۔ یہ اس نے کہا، اور دوڑ کر جا کر اپنی مالکن کو بتایا، اور انہوں نے کہا کہ لے کر آؤ۔ بعض روایتیں ہیں، بعض یہ ہے کہ بچوں کو تسلی دے کر ان کو اپنے اعتماد میں لا کر لے کر ساتھ چلی، اور دروازے سے ہی آواز لگا کے کہتی ہے کہ مالکن میں آپ کے ان مہمان کو لے کر آئی ہوں جس کے لیے آپ دن رات بے چین رہا کرتی تھی، لہذا مجھے انعام و اکرام چاہیے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ جلدی سے وہ مومنہ آئی، اور جیسے ہی ننھے بچوں کو دیکھا، گلے سے لگایا، نہلایا دھلایا، کچھ آب و نوش کے لیے غذا دی، اور اس کے بعد بچے آرام حجرے میں گئے اور آرام فرمانے لگے۔ یہاں کہتے اس کا بیٹا، بعض روایتیں داماد، بہرحال وہ جس کا نام حارث تاریخ نے لکھا، یہ اس انعام کے چکر میں پورا کوفہ چھان مار کے ڈھونڈتے تھک ہار کر جب آیا ہے، اور آنے کے بعد گھر میں اس یا ماں کہیے یا ساس کہیے کہ انہوں نے کھانا پھٹافٹ دیا، کھاؤ اور سو جاؤ، لیکن وہ ملعون وہی دماغ پر، جیسے عمر سعد کو شہر رے کی حکومت گھومتی تھی، اگر کچھ سیریل بنے ہوئے ہیں اس میں وہ رات کو اٹھ کے بھی بیٹھتا تھا، رے کی حکومت، رے، یہ خواب میں بھی وہ دیکھتا تھا، ویسے ہی اس ملعون کو وہ انعام و اکرام، کہا کہ کیا کہ کھانا نہ پانی، ادھر یہ مومنہ سنتی ہے کھا کے سو جاتا تو بچے بھی آرام سے سو جاتے، لیکن یہ اسی تگ و دو میں ہے کہ کیسے ان کو تلاش کروں۔ اتنے میں یہ بچے سو کر خواب دیکھ کر اٹھتے ہیں، دونوں بھائیوں نے سیم خواب دیکھا،
اور ایک دوسرے کو بیان کر کے رونے لگے۔ یہ آواز اس ملعون کے کان تک گئی اور فوراً وہ اس حجرے میں آیا اور دیکھنے کے بعد آنے کے بعد کہتا ہے کون ہو تم؟ بچے ڈر گئے اور اس کے بعد کہا اگر جان امان ہو تو بیان کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ملعون جیسے اب انہوں نے کہا ہم یتیمان مسلم طفلان مسلم ہیں، جیسے یہ اچھا میں پورا شہر تمہیں تلاش کر رہا ہوں اور تم میرے گھر میں پناہ لیے ہو۔ یہ پہلے رسی سے بال پکڑ کر لے کر آیا اور مضبوطی سے رسی سے باندھ دیا کہ صبح ابن زیاد کے دربار میں ان کا سر لے کر جاؤں گا اور انعام و اکرام لوں گا۔ ادھر ساس یا ماں نے کافی سمجھایا لیکن کوئی اثر ہوا نہیں۔ صبح ہوئی بچوں کو لے کر اسی دریا کے کنارے پہنچا اور اب نوکر بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ نوکر سے کہتا ہے کہ ان بچوں کو ذبح کر دو اور ان کا سر مجھے لے جانا ہے۔ نوکر جیسے ہی دریا کے کنارے لے کر پہنچا، بچوں نے کہا تم تو لگتا ہے بلال کے قبیلے سے لگتے ہو، بلال حبشی کو جانتے؟ کہا وہ میرے نانا کے مؤذن تھے، ہاں تمہاری شکل ان سے ملتی ہے۔ اچھا تم کون ہو؟ کہا ہم یتیمان مسلم ہیں۔ اتنا سننا تھا کہتے ہو رو کر اسی دریا میں کود کر اس طرح چلا گیا۔ پھر بیٹے سے کہا جا تو انہیں ذبح کر کے ان کا سر لے کر آ۔ بیٹا گیا، بچوں نے معصومیت سے کہا یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، ان کا لب و لہجہ وہ بھی معصوم بچے، ہر بچے کا لب و لہجہ نازک ہوتا ہے اور اچھے جائے کہ اہل بیت کے گھرانے کے بچوں نے کہا تم تو علی اکبر کی شبیہ لگتے ہو، علی اکبر کو جانتے ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم یتیمان مسلم ہیں۔ اور بیٹا بھی ماں کی نافرمانی کر کے چلا گیا۔ اب یہ ملعون طیش میں آیا کہ میں خود ذبح کروں گا، میں خود ذبح کروں گا۔ اب یہ آگے بڑھا اور چاہتا ہے سر و تن میں جدائی، کہتا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو پہلے کس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ ان بچوں نے ایک جملے ارشاد فرمائے جو یقیناً دل تڑپانے کے لیے کافی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا پہلے میرا گلا ذبح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو اماں نے بھیا کہا میرے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا بھائی کا خیال۔ چھوٹے بھائی نے بھی یہی بات کہی۔ ہم جب چل رہے تھے تو اماں نے یہی کہا تھا الگ بچوں کا سرپن سے جدا۔ بڑے بھائی 1,00,000 پانی میں اس وقت تک انتظار کرتی رہی جب تک دوسری، اب جب دونوں کے ارے سرپن سے جدا ہوئے دونوں جنازے ارے پانی کی تہہ میں ملعون لے کر ابن زیاد کے دربار میں اس سر کو پہنچا۔ ابن زیاد جیسا صفان ظالم دیکھنے کے بعد کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کہتا ہے اے حاوی ارے تجھے غیرت نہیں آئی؟ کتنا ہوا تجھے رحم نہیں آیا؟ ارے یہ ننھے سے بچے پھول سا چہرہ، ارے کیسے تو نے انہیں ذبح کیا؟ میں نے زندہ لانے کو کہا تھا، نہ کوئی انعام ملا نہ کوئی اکرام ملا۔ یہ بچے